ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت چن ہوئے. اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت چن ہوئے. تے کوئی مول نہیں اس دا خدا کے، بھاوے کرون نال دولت مند ہوئے. تے کلا علم پڑھیا گل بڑھتی نہیں، کلا علم پڑھیا گل بڑھتی نہیں. پاوا پڑھدیا عمر گئی لنگ ہوئے. او یارو رب اس نو پسند کردا قرآن سنت دا جیڑا پابند ہوئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام نبی رحمت دوارے سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو. محدث سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس مسجد کے اندر اسی تشریف فرما ہاں. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا التجا ہے. اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.
पिछले जुम्मतुल मुबारक के अंदर मैं आप अहबाब के सामने हज के मुतल्लिक गुफ्तगू बयान फरमाई सी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज दियां 3 किस्मां बयान फरमाइयां ने। एक हज मुफरद है जिन्हों हज इफराद भी किया जाता है, दूसरी हज तमत्तु है, तीसरी हज किरान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर 63 साल जिंदगी के अंदर 4 उम्रे फरमाए ने और एक हज अदा किया है। जरा हज अदा किया है वो हज किरान है और हज किरान अदा करने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज तमत्तु करने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया है। हजरात दी वकार हज के मुतालिका कुछ जरूरी अहकाम और मसाइल ने जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने बयान किए ने। आओ अज का कुछ मसाइल के हवाले तुम्हारे सामने गुफ्तगू बयान फरमावा। सब तो पहली बात यह है घरों निकलन को लेकर के इहराम बनने तक, इहराम बन करके हजारों किलोमीटर दूर जाके खाना काबा का चक्कर लगान तक, चक्कर लगान के बाद सफा मरवा की साई करने तक, वापसी अपने घर अंदर आने तक, जितनी देर तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्क अमल नहीं मनिया जाएगा, बंदे में एक जर्रा बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। कुरान पाक के पहले लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ तो लेकर के सूरत नास की सीन तक बंदा जितनी देर तक कुरान पाक को नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक और सहाबा के अहकाम मसाइल आसार के मुताबिक बंदा नहीं मनेगा तो बंदे को सवाब नहीं मिलेगा। सहीहुल बुखारी का पहला लफ्ज़ इन्नमल अअमालु बिन्नियात लफ्ज़ अलिफ को लेकर के सहीहुल बुखारी का आखिरी लफ्ज़ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अल अज़ीम की लफ्ज़ मीम तक बंदा जितनी देर तक सही मानिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को तस्लीम नहीं करेगा, सवाब नहीं मिलेगा। अगर हज करन दी इस इबादत के बदले सवाब दिया जाए, अगर सुन्नत तय्यबा नहीं होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का तर्क अमल नहीं होगा, एक जर्रा बराबर सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। आज बड़ा तवज्जो फरमाया थे मैं तुम्हारे सामने बयान करा कि हज के अदा करने तो पहला बंदे के समझना जरूरी है कि मैं जो अमल करा चाहे मेरी समझ के अंदर आए या ना आए, मेरी अकल तस्लीम करे या ना करे, मेरे बुजुर्ग कहें या ना कहें, जितनी देर तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के मुताबिक मेरे शब रोज नहीं होंगे, मेरे लैलो नहार नहीं होंगे, आमदाम का सरमाया नहीं होगा, उन्हीं देर तक मैं जर्रा बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। सवाब वास्ते जरूरी है, अजरे अजीब वास्ते सबको साले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्क अमल होना जरूरी है। आगे सब तो पहला इस हवाले के अल्लाह के कुरान की 3 आयात और 3 हदीसा का तर्जमा तुम्हारे सामने बयान करा। फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सामने 4 तरह के मसाइल बयान करांगा कि खवातीन के हज के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया। एक जिंदा बंदा बीमार है, हज नहीं कर सकता, उसके मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया। कोई बंदा दुनिया तो टुर गया, हज नहीं कर सकिया, ओदे हज के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया। चौथा और अहम मसला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की
قبر مبارک روزہ مبارک دی زیارت کے حوالے دے نال احادیث پاک اندر کی آندا ہے اس کے حوالے دے نال تواڈے سامنے بیان کراں گا اللہ کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک نے کلمات حقہ صحیحہ صادقہ مسلمہ مصدقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اور ذرا سماعت فرمایا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ کے قرآن پاک کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی 71 نمبر آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ تیرا بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے جیڑا بندہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے جو دین وہی بندہ کامیابیاں پاندا ہے اللہ کے قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جیڑا بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی بندہ حقیقت کے اندر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام ومن یعص اللہ ورسولہ فقد فاز فقد ضل ضلالا مبینا سورۃ الاحزاب کی 36 نمبر آیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ایسا بندہ ذلیل ہو جاتا ہے ایسا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے آؤ ذرا تین حدیثاں سماعت فرماؤ پہلی حدیث طیبہ صحیح بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری اطاعت کی تھی وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا جن نے میری نافرمانی کی تھی اس بندے نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا دوسری حدیث طیبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح بخاری اندر من راغب عن سنتی فلیس منی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ میری سنت تو منہ پھیر لیتا ہے میرے سنت طریقے تو اعراض کر لیتا ہے میرے دسے فرمان تو اعراض کر لیتا ہے وہ بندہ میرے نہ تعلق نہیں رکھنے والا میرا اس بندے نہ کوئی تعلق نہیں ہو تیسری حدیث طیبہ سنن نسائی اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے اکثر خطبات کے اندر جمعہ کا خطبہ ہے یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے خطبے کے اندر اکثر اس بات کو بیان کرتے آج جملے نبی پاک علیہ السلام اکثر بیان فرمایا کرتے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فرمایا سب کو گندا ترین کام ہوئے تیرا دین دے اندر دین بنا کر کے ایجاد کر لیا جاتا ہے لوگوں سب کو گندا ترین کام سب کو برا ترین گناہ سب کو گھٹیا ترین عمل و عمل ہے تیرا دین دے اندر دین بنا کر کے ایجاد کر دیتا جاتا ہے جڑے لوگ ایجاد عمل کرتے ہیں انہوں دین بنا کے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں آپ دین دائی سے انج کرو تو انہیں ثواب مل جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایسا کام تیرا دین کے اندر نکال لیا جائے اور نکال کر کے لوگوں
دسیا جائے آپ دین کے مطابق عمل کرو تو اتنا ثواب مل جائے گا. فرمائے بدعت ہر بدعت گمراہی کا نشان ہے اور ہر گمراہی بندے جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی. اجڑا حج نا حج کے اندر کئی ایک بدعات نکالیاں گئیاں دسن والے دسن گے دیکھن والے جا کے دیکھ سکتے نے جہاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان نہیں کیتیاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا کر کے نہیں ویکھیاں اپنے کول ایسا بدعات بنا لیاں پھر اسلام اندر کوئی وجود نہیں ہو تواڈے سامنے میں بیان کراں گا. اگر دسیا جائے آکم نہیں کرنا اگر سوال الٹا کرتے ہیں قاری صاحب جی مینوں ایک دسو اگر کام نہیں کرنا اندر حرج کیے اگر کام نہیں کرنا منع کتنے لکھی ہے حضرات علی وقار تو آگے سامنے میں 3 آیات کا ترجمہ پڑھیا ہونا کا مطلب ہے جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جڑا بندہ اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے وہ بندہ اللہ کی بھی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانیاں کرنے والے ذلیل تے گمراہ لوگ نے ایسے گمراہ جہنم اندر جان گے. اطاعت کرنے والے ہدایت والے لوگ نے ایسے ہدایت کو بنان والے اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے. اور سنیا کے ذرا میں تواڈے سامنے بیان کرتا چلا جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جڑا عمل کر کے وکھایا وہ بھی تواڈے سامنے ذکر کراں گا. نبی پاک علیہ السلام نے جڑا امت کو دسیا وہ بھی تواڈے سامنے بیان کراں گا. اور اس تو علاوہ جڑیاں ایسیاں بدعات دین دے اندر ایجاد کر لیاں گئیاں جنہاں کی دلیل نہیں ملتی جنہاں دا ثبوت نہیں ملتا وہ بھی تواڈے سامنے بیان کراں گا انشاءاللہ. توجہ فرمایا جے ذرا سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حج دے متعلق حج ادا کرن دے اعتبار نال خواتین دے حوالے دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے مسائل بیان کیتے ان دے بارے خواتین دے بارے خواتین کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام و مسائل بیان کیتے ہیں نا ان احکام و مسائل کے وچوں 4 یا 5 مسئلے میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا تاکہ موٹے موٹے مسئلے سانو سمجھ کے اندر آ جائیں تاکہ صحیح معنی کے اندر دین کا کچھ پتہ چل جائے بندہ گمراہی سے بچ جائے. سنیا جی ذرا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا اپنی امت نو نہ دسیا ہوئے. سنیا تے ذرا سب تو پہلا مسئلہ میں شروع کے اندر جڑا تواڈے سامنے مسئلہ بیان کیتا کہ جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت مننی جائے گی. جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرتا ہے اونی اللہ دی اطاعت مننی جائے گی. سنیا تے ذرا ہن غور کریا جے اسی اطاعت کرنے والیاں یا نافرمانیاں کرنے والیاں حدیث صحیح البخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سمیت النبی یخطب قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے پہنے اپنے صحابہ کو خطبہ دیندے پہنے اپنے صحابہ کو گلاں سمجھاندے پہنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لا تخلون رجل بامرأۃ الا ومعه محرم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی عورت کے نال علیحدگی نہ اپنائے جنی
دیر تک عورت دا بھرا نال نہ ہوے، اوندا بیٹا نال نہ ہوے، یا اوندا شوہر نال نہ ہوے، یا اوندا باپ اندے نال نہ ہوے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کوئی عورت تیرے باہر نہ نکلے جنی دیر تک اندے نال محرم موجود نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ جملے بیان فرمائے ایک صحابی مدرت کے اندر کھڑا ہوندا ہے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان امراتی خرجت حاجتا وانی اکتبت فی قدرتی کذا و کذا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک مسئلہ پیدا سنا فرمایا کہ پوچھنا چاہتا ہے سونیا میری بیوی حج کرن دا ارادہ رکھ دیے وہ گھروں نکلیے قافلے دے نال مدینے تو مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ نال صحابی کہندے سونیا غزوے دے اندر میرا نام لکھیا گیا ہے کہ میں فلانی مہم دے اندر بھی جانا ہے، میں فلانے غزوے دے اندر بھی جانا ہے۔ سونیا میں اپنی بیوی دے نام نہیں جا سکیا، میری بیوی حج کرن دا ارادہ رکھ دیے جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انتلک فحتما امراتی کا غزوہ چھڑ دے اپنی بیوی دے نال جا ان دے نال جا تمہیں حج کر اپنی بیوی نو حج کروا۔ یہ تو مسئلہ ثابت ہوتا ہے بندے واسطے ضروری ہے، ایک پاسے فرض ہوتا ہے ایک پاسے فرض کفایہ ہوتا ہے، ایک فرض عین ہوتا ہے ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے بندہ جنگ دے اندر جائے یا نہ جائے، لیکن فرض عین ضروری ہوتا ہے کہ بندے نو ہر حال کے اندر اپنی بیوی دے نال یا اپنی بہن دے نال یا اپنی بیٹی دے نال یا اپنی بیوی دے نال بندے نو جانا پڑے گا۔ جو میرے محترم بھائیو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کلی عورت جا نہیں سکتی، عورت نے دوائی لینا جانا ہے بندے نو نال جانا پڑے گا یا بیٹے نو نال جانا پڑے گا، پران نال جانا پڑے گا۔ عورت نے بازار جانا ہے اندے بیٹے نو نال جانا پڑے گا۔ دو کٹھیاں عورتیں جان نبی پاک علیہ السلام نے تو منع فرمایا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو اگلا خواتین دے حوالے دے اہم مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک عورت ان دے نال دا قرار موجود ہے یا ان دے نال دا خاوند موجود ہے یعنی کہ محرم رشتہ دار موجود ہے، وہ حج کرنے واسطے جا رہی ہے یا عمرہ کرنے واسطے جا رہی ہے یا جان کا ارادہ کر لیے حضرات دی وقار اگر رستے کے اندر یا گھر کے اندر یا اپنی منزل تک پہنچنے کے اندر اور ایام میں مخصوصہ کا شکار ہو گئی ہے یا اسی طرح کسی بچے کی ولادت کا مسئلہ پیش آتا ہے اس کے بارے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان فرمایا سنیا تے ذرا حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث طیبہ بیان فرماتیاں نے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دے اسی نالا 10 ذی الحجہ سے ہجری دا واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے نال ابو بکر نے 10,000 کا لشکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہا بچے دی ولادت کا وقت آیا ایک شجرہ مقام پہ جا کر بچے نو جنم دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آگے عرض کرتے نے سونیا میری بیوی نے احرام بنی ہے حج یا عمرے کا احرام بنی ہے لیکن ہن بچے دی ڈلیوری کا وقت آیا ہے میری بیوی نے بچہ جنم دیتا ہے ہن دسو نا میری بیوی کی کرے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فامرها رسول اللہ کی ابا بکر یامرها ان تغتسل
وتحلا اپنی بیوی نو جا کر کے کہہ دے اچھی طرح غسل کر لے اگر تے ایام نفاس اندر ایام مخصوصہ کے اندر اس حالت کے اندر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی نو سمجھا دے اچھی طرح غسل کر لے اور احرام بن لے مکے کے اندر جاؤ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیتا جا سکتا نماز نہیں پڑھی جا سکتی جڑے باقی احکام نے وہ کیتے جا سکتے ہیں جمرات ککریاں ماریاں جا سکتیاں نے صفا مروا دی سعی کیتی جا سکتی ہے یہ ایام گزر جان کے بعد تو عورتاں خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گیاں جو جگت نماز پڑھ لیں گیاں انہاں عورتوں کا حد ہو جائے گا میرے محترم بھائیو آؤ تیسرا مسئلہ جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ایسی عورت جن دے کول مال موجود ہے اور حج کرن دا ارادہ رکھ دیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک ان دا شوہر انہوں حج کرن دی اجازت نہ دے اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر حج کرن واسطے نہیں جا سکتی حدیث دارقطنی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کولو ایسی عورت دے بارے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث طیبہ نو بیان فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر دی ایک عورت ہے ان دے کول مال موجود ہے آن جان دا خرچہ موجود ہے اگر ان دا بندہ اجازت نہ دے کیا وہ حج تے جا سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں جا سکتی لیس لہا ان تلک الا باذن زوجہا فرمایا کتنی دیر تک ان کا بندہ انہوں اجازت نہیں دے گا حج تے نہیں جا سکے گی حضرات دی وقار اگر حج تے جانا ہے تے بندے دی اجازت تے نہ جانا ہے اج ساڈے گھر دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر لڑائیاں سے بات ہوندیاں نے اگر خاندان دے اندر کسی فرد دی شادی ہوے بندہ منع کر دے بیوی بندے نال لڑائی کر کے بیٹھ جاندی ہے نانو دسنا چاہنا وا اے مسلمان خاتون اگر تو حج کرن دا ارادہ کرے تیرا بندہ تینو منع کر دے کہ حج تے نہیں جانا اگر کوئی شرعی عذر موجود ہوے تو حج تے نہیں جائے گی اگر اپنے بندے دی اجازت کے بغیر حج تے جائے گی تیرا حج قبول نہیں کیتا جائے گا آؤ چوتھا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے توجہ کریا تے ذرا ایسی عورت جن کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا ایسی عورت ان طلاق ہو گئی ہے اپنی طلاق کی عدت کے اندر ہن وہ عورت حج کرنا چاہ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان فرمایا توجہ کریا تے ذرا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر حضرت عمر فاروق کا فتویٰ نقل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اگر کوئی ایسی عورت ہوندی یا طلاق کی عدت کے اندر ہوندی یا ان کا شوہر فوت ہو جاندا سوگ کی عدت کے اندر ہوندی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق ایسی عورت نو منع کر دیا کرتے جتنی دیر تک 4 مہینے 10 دن اپنی دل پوری نہ کر لے اتنی دیر تک حج عمرے تے نہیں جا سکتی یہ احکام ضروری نے آپ اگلا مسئلہ کہ ایک بندہ بیمار ہے بیمار ایسا ہے ان کی مرض دائمی کہ جنہ علاج نہیں ہو رہا تندرستی نہیں مل رہی یا بندہ ضعیف بھی اتنا ہو چکی ہے اور تر پھر نہیں سکتا سفر کی مشکلات برداشت نہیں کر سکتا ایسے بندے کے بارے اس بندے کے حج کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان کیتے سنو ذرا نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بندے کے متعلق جڑا بندہ بیمار ہے یا کافی عمر کا ہو چکی ہے یا ایسا دائمی مریض ہے جن کا علاج نہیں ہو سکتا اگر یہ بندہ صاحب حیثیت حج کرن دا ارادہ رکھتا ہے
نبی پاک علیہ السلام نے بارے کی اعلان کیتا ہے. سنو ذرا حدیث صحیح مسلم دے اندر کتاب الحج دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث طیبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے کول پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ان فریضۃ اللہ علی عبادہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج. ایک عورت آئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول سوال کرتی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی میرا باپ ہے وہ کافی بوڑھا ہو چکا ہے ان کی عمر کافی ہو چکی ہے کہ میں اپنے باپ کی طرف ہاتھ کر سکتی ہوں میرا باپ سفر نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تو اپنے باپ کی طرف حج ادا کریں گی اللہ بدلے دن میں ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح دوسرا بندہ اور اتباع ضروری ہے بندہ حج ان کروا سکتا ہے. آپ ہم ایک موٹی دی مثال دے کے گل سمجھاواں. ایک بندہ بزرگ ہے کافی عمر والا ہے انہیں اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کیتا وہ اپنا حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ایک بندہ حج اندے کولوں کروائے گا جن نے پہلا اپنا فرضی حج ادا کیتا ہوئے. ایک بندہ جڑا حج کروائے گا اپنی طرف حج کروائے گا. حدیث کے اندر اینو حج بدل کیا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو ان کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جو حج کرواتے مکہ کے اندر گئے نا 10 ہجری کے اندر ایک بندہ زبان پہ جملے بولتا پیا ہے لبیک ان شبرماتا لبیک ان شبرماتا. نبی پاک علیہ السلام نے جملے سنے فرمایا سونیا کی کہہ رہی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دی جڑا شبرما ہے میرا دوست ہے. جنابی بیان کرتا ہے اس صحابی نے کہا میرا بھرا ہے یعنی کہ میں شبرما کی طرف حج کرنا پیا ماں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اپنی طرف حج کیتا ہے؟ نہیں سونیا میں پہلا اپنی طرف حج نہیں کیتا میں شبرما کی طرف پہلا حج کرنا پیا ماں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اپنی طرف حج ادا کر پھر دوسری طرف حج ادا کیتا منیا جائے گا. ایک بات اس دلیل دی ایک دلیل ثابت ہوتا ہے بندہ حج بدل کروائے جنہیں پہلا اپنا فرضی حج ادا کیتا ہے. اور تیسرا مسئلہ ایک بندہ فوت ہو گئے بندہ اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کر سکیا. موٹی جی مثال سمجھو اگر کسی کا باپ فوت ہو گئے کسی دیوار کا فوت ہو گئی بندہ وہ اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کر سکیا ان کی زندگی کے اندر حج نہیں ہو سکیا. اور باپ کا بیٹا حج کرنا چاہے یا ان کی بیٹی حج کرنا چاہے نبی پاک علیہ السلام نے کی بیان فرمایا حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الحج کے اندر حدیث طیبہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی آگے فرمان لگیے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی میری والدہ نے اپنی زندگی کے اندر تحیہ کیتا سی اگر اللہ نے میری زندگی دیتی میں حج ضرور کروں گی فلم تحجہ حتی ماتت. نبی پاک علیہ السلام دی میری ماں حج نہیں ادا کر سکی حتیٰ کہ دنیا تو چلی گئی ہے کہ میں اپنی ماں کی طرف حج ادا کر سکتی ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اپنی ماں کی طرف حج ادا کر سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور اس کا جواب دے دینا لو کان علی امک دین اکنتی قاضیہ ہو اے عورت اگر تیری والدہ پہ کر دندا کیا تو اپنی ماں کی طرف کرتی ادائیگی کرتی؟ ہاں سونے ضرور کرتی. فرماتے اللہ دا کر دے اللہ دیا دا حق رکھ دے کیوں دینا کیتے وعدے پورے کیتے جان. مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر حج نہ کر سکیا دنیا تو چلا گیا باتوں دی اور آتوں دی طرف حج ادا کر سکتی ہے. اور دوسری حدیث طیبہ اس حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ
کو فرماتے ہیں ایک عورت نے نظر منی کہ میں اپنی زندگی کے اندر حج ضرور کروں گی، حتیٰ کہ عورت فوت ہوگی، ان کا پڑا چل کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا، آگے رد کر دے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی میری بہن نے انہیں نظر منی سی کہ حج کرے گی لیکن حج ادا نہیں کر سکی، اللہ کے پیغمبر جی مینوں دسو تے سینا کہ میں اپنی بہن کی طرف حج ادا کر سکنا وا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اپنی بہن کی طرف حج ادا کر سکنا ہے۔ حضرات دی وقار انہاں باتاں تو مسئلہ یہ ثابت ہوندا ہے اگر فوت ہونے والا مرد ان کی ادائیگی واسطے ان کی بیٹی بھی حج کر سکتی ہے، مرد کے بدلے ان کی بیوی حج کر سکتی ہے، ایک برا اپنی بہن کے حصے کا حج کر سکتا ہے، ایک ماں ایک بیٹی اپنی ماں کی طرف حج کر سکتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کی طرف حج کر سکتی ہے، ایک برا اپنی بہن کی طرف حج کر سکتا ہے، یعنی کہ مذکر مؤنث کی طرف حج کر سکتا ہے، مؤنث مذکر کی طرف حج کر سکتا ہے۔ یہ مسئلے سعادت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ باتاں ضروری ہے زندگی کے اندر یاد رکھنا، اور اسی طرح جہاں سارے اندر ایک نیا ٹرینڈ بنیا ہے نا کہ محلے دیا 10-12 عورتوں نے 3-4 بزرگ نے میں اپنی بیٹی کو اپنی ماں حج واسطے روانہ کرنا ہے کہ اس گروپ کے نال شامل کر کے بھیجنا، صحیح اعتبار کے علماء فرماتے ہیں انہیں حج نہیں ہوئے گا جنی دیر تک اس عورت کا بھرا یا ان کا بیٹا ان کا خاوند یا ان کا باپ دے نال نہ ہو، اکیلا عورت کو الوداع کر دینا بھیج دینا صحیح اعتبار کے نال منع ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ ہے ایک پاسے حدیث ہوئے اور ایک پاسے فتویٰ ہوئے لیکن حدیث کو مقدم رکھیا جاتا ہے، یہی قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورتوں کا